From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, ईरान और इजराइल की जंग रुक नहीं रही बल्कि और तेज तर होने जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो अभी बंकर में जाके छुप गए थे, वो वहां से निकलकर यूनान के शहर एथेंस में पहुंच गए हैं। वहां अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, वहां से बैठ के अपने अहकामात सादिर कर रहे हैं। यानी खतरा कितना गहरा होगा कि उन्होंने नहीं महफूज समझा कि वो बंकर्स में महफूज है तो वो मुल्क छोड़ कर यूनान गए हैं। तो इससे आप सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इजराइल ने दोबारा ईरान पर हमले करने शुरू कर दिए। उनकी कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री थी, उसको तबाह कर दिया। तीसरी बात, ईरान ने कहा है कि आज रात वो खैबर मिसाइल, जो उसका सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल है, उसका इस्तेमाल करेंगे और लोगों से कहा है कि वो लाइव टीवी के सामने बैठ के ये देख लें कि ईरान वो बर्बादी करने जा रहा है जो आज तक इजराइल ने नहीं सोची थी। ये सारी चीजें बता रही हैं कि हालात जो हैं वो ठहर नहीं रहे, कम नहीं हो रहा, बल्कि खराबी की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं समझता हूं इंसानियत को बचाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हालात इस दर्जा खराब क्यों हुए। देखिए, अगर इजराइल ये गलती ना करता, ये हरकत ना करता कि उनकी पूरी जो फ्रंट लाइन जो जर्नल थे उनको और साइंटिस्ट को सबको एक साथ हलाक कर दिया, उसके बाद पूरी ईरान कौम के अंदर एक खौफ और जोश एकदम पैदा हो गया कि ठीक, अगर ये सब जर्नैलों को मार देते हैं, अक्सर जंगों में सिपाही मरते रहते हैं ना, पूरे जर्नैल अगर जा सकते हैं, ये उनको उड़ा सकते हैं, तो ये अब हमारी वी आर द नेक्स्ट, तो चलो आओ जो चाहे लगा दो डर कैसा। ये बाजी इश्क की बाजी है। वो जज्बा पैदा हो गया। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ये देखो कि इस वक्त ईरानी कौम जो है वो डर के इजराइलियों की तरह बंकर में जाके नहीं छुप रही, खुले मैदानों में और सड़कों पर आ गई है और लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक के नारे लगा रही है, जबकि उनको पता है किसी वक्त भी ऊपर से कोई मिसाइल या कोई बम आके गिर सकता है, लेकिन वो मौजूद है, कहते हैं ठीक है। इस जज्बे की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी की है। क्या इकबाल ने कहा था, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, और मुसलमान जो होता है, मोमिन जो होता है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अच्छा, इसकी तफसील में जाएंगे, लेकिन यहां पर एक पहलू बहुत अहम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ पॉइंट आपको देना चाहता हूं। इजराइल और इंडिया की जंग में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्या किरदार है, ये बात पहले जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने अपने आप को कुछ ऐसी कुव्वत समझ लिया है कि वो पूरी दुनिया में पंगे लेता फिर रहा है। लफ्ज यही है साहब, मुनासिब तो हिंदुस्तान के लफ्ज यही है, बुरा मत मानिए, पंगे लेता फिर रहा है। मसलन ईरानी हुकूमत ने ये बात कही है और उनके पास सबूत हैं कि जो ईरान में अंदर से हमला हुआ था, जो कोवर्ट ऑपरेशन हुआ है, जो एक जगह अड्डा बनाया गया था, वहां पर जो मोसाद के लोग थे वो रॉ के साथ मिलकर मिसाइल और ड्रोन्स वहां उन्होंने रखे थे, और इंडिया के 73 लोगों को पकड़ा है, रॉ के लोगों को, ईरान की हुकूमत ने, जो वहां ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ पुर्जे ला के वहां पे जोड़ रहे थे, वहां उनको मोसाद के साथ काम कर रहे थे। और यही वो लोग हैं जिनके पास इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी कि इस वक्त आर्मी के जर्नल कहां बैठे हैं, साइंटिस्ट किस फ्लोर पे बैठे हैं, और इन्होंने अंदर से वो सारे मिसाइल दागे थे। जी, रॉ ने और मोसाद ने मिलकर। हिंदुस्तान को ऐसा काम करना चाहिए।
ہندوستان کو تو اپنی غربت دور کرنی چاہیے. جہاں آج بھی آدھی قوم جو ہے وہ صبح باتھ روم کے لیے ریل روڈ ٹرین کی پٹریوں پہ جا کے اپنا کام پورا کرتے ہیں. اپنی غربت دور کرنے کے بجائے پوری دنیا میں پنگے لے رہے ہیں. کبھی پاکستان کے اندر فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں, اب ایران کے اندر پہنچے ہیں, وہاں پہ جا کے اسرائیل کا ساتھ, اسرائیل سے دوستی کرنے کا اتنا شوق ہے اور اس میں اتنا سیکیور سمجھتے ہیں, جبکہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ ویپنز جو ہے نا وہ آپ کی سیکیورٹی نہیں ہو سکتے. ہندوستان پاکستان کے مابین بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ویپن آپ کا سیکیورٹی نہیں ہے. آپ کی سیکیورٹی سچا انصاف, روٹ کاز کو سمجھنا اور ان کو ریزالو کرنا ہی آپ کا پروٹیکشن کا باعث بن سکتا ہے. یہ بات ہندوستان کو سمجھنی چاہیے. اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے آج جو جنگ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ دو ملکوں کے درمیان میں صرف ان کا نقصان ہوگا, گلوبلی ہوتی ہے, سب کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے سب ایک دوسرے سے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معیشت میں, سیاست میں اور سیاسی شعور میں ہر جگہ اتنا کمیونیکیشن آپس میں بڑھا ہوا ہے کہ ہر طرح سے ہر آدمی اس میں متاثر ہوتا ہے. اچھا, اب آئیے پاکستان کی طرف. پاکستان کی طرف یہ نظریں اٹھ رہی ہیں کہ ایک عجیب سی کہانی سامنے آئی ہے کہ تل اویو میں ایک جہاز, رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کا جہاز آیا, اس نے اسرائیل کا نیول ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو تباہ کیا اور پھر واپس چلا گیا اور وہ لینڈ کیا جا کے کویت میں. یہ بات اسرائیل کے کہتے ہیں ریڈار نے دیکھی. اچھا مجھے یہ بتائیے, اور اس پہ غور کیجئے, ایسا ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ بتائیے اگر ریڈار نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ جہاز آیا اور یہ کام کر رہا ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ کیا کوئی ایفرٹ بھی کی گئی؟ ہو سکتا ہے وہ ایفرٹ کی گئی اور وہ بھاگ گیا, پھر بھی چلا گیا اپنا مشن پورا کر کے. آگے کی کہانی کسی کو نہیں پتا. اب یہ وار میتھ ہے. پاکستان کے لیے ایک فرانس کے جو اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور ہندوستان پوری دنیا کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ پاکستانی جہاز تھا جو وہاں گیا تھا اور یہ وہ برباد کر کے آیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی نگاہ میں پاکستان کو ایک غلط ولن کے طور پہ پیش کیا جائے. پاکستان کی ایئر ایبلٹی جو ہے فائٹ ایئر فورس کی اور پائلٹس کی جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ اللہ نے پیدا ان صلاحیتوں کے ساتھ کیا تھا اور اس دن کے لیے کیا تھا. یہ آج سے نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے. 30 سیکنڈ کے اندر دنیا کا کوئی پائلٹ 5 طیارے نہیں گرا سکتا, پاکستانیوں نے گرائے. کبھی آپ ان کے کرتب دیکھیے ہوا میں وہ جا کے طیارے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. پوری دنیا میں سارے دنیا کے جہاز آئے تھے, فرانس, امریکہ, سارے, اس میں وہ پاکستان کے پائلٹ جو ہوتے ہیں وہ سب سے نمبر بناتے ہیں. کیوں؟ اب قدرت کے فیصلے ہیں, یہ ہنر دیا ہے ان کو. 67 کی وار میں بھی یہ الزام تھا کہ پاکستان نے جو ہے اتنے لو پرواز کر کے جو بمبارڈمنٹ کی ہے اسرائیل کی طرف, تو اس پہ اسرائیل کے جو جرنلسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے اتنا خطرناک کام اور اتنے لو فلائی کر کے یہ ایسے کارنامہ کرنا سوائے پاکستان کے اور دنیا کا کوئی نہیں کر سکتا, دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اس بیس پہ پاکستان پہ یہ الزام تھا. ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے, ایسے بھی صحیح. اور یہ کالا طیارہ جو فضا میں آیا اور آ کے چلا گیا, کیا یہ پاکستانی جہاز تھا؟ Nobody can say anything, کوئی پروف نہیں ہے. لیکن فرانس نے شبہ ظاہر کیا, بھارت اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے اور پاکستان کے درمیان میں مزید دشمنی پیدا کر سکے. اب اس میں حقیقت کیا ہے یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گی. اچھا اس وقت دیکھیے جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے, بہت خراب صورتحال ہو گئی ہے. آج رات اگر جیسا دعویٰ کیا ہے ایران نے کہ وہ خیبر میزائل سے حملہ کرنے والا ہے جو بہت ہی پاورفل میزائل ہے, اور وہ کہتا ہے وہ تباہی ہوگی جو دنیا دیکھے گی. ایسا اس وجہ سے ہوا نا, جیسا بھی میں نے آپ سے عرض کیا
کہ انہوں نے ان کی پوری قیادت کو جو مار دیا, جو غلطی کی. اگر کچھ کو مارا ہوتا نا, چند کو, تو اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا. پوری قوم میدانوں اور سڑکوں پہ نکل آئے. آج رات وہ یہ کام کرنے والے ہیں. اگر انہوں نے یہ کام کر دیا تو بہت بڑی تباہی ہوگی. اور پھر اس کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایٹمی میزائل داغے ایران پر. ایٹمی میزائل کو کم مت سمجھیے, اس کا مذاق مت کیجیے. جو بم ہیروشیما ناگاساکی پہ ڈالے گئے تھے, امریکہ نے مارے تھے, اس کی تباہی اگر 400 گنا تھی تو آج جو بمز ہیں وہ 4000 گنا زیادہ ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں, پیوٹن نے ابھی بتایا تھا کہ جیسے میں سورج کی جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا, کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ زمین پہ آ جائے گا. اتنی بڑی آج کل کی وہ ہے, ان کی رینج جو ہے, ایٹم صلاحیت اتنی خطرناک ہو چکی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہمیں بچا لے تو بہتر ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھیے, مسائل کو ان کے سچائی کے ساتھ ان کا حل ڈھونڈیے. یہ جھوٹ, فیک اور یہ ویپنز جو ہے نا, یہ آپ کو سیکیورٹی نہیں دلا سکتے. دیکھ ابھی میں نے آپ سے کہا نا, بھارت کے ساتھ کیا ہوا, ساری دنیا سے جہاز جمع کر لیے, بے عزتی ٹھہری, شکست ہوئی. آج اسرائیل, اس کے پیچھے پوری دنیا, اس کے کیسے کیسے مضبوط دوست ہیں, اور کیا حالت ہو رہی ہے. ذرا سوچو, اسرائیل کو خود یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں, ہمارا ملک جو ہے, ایک تو ہماری تعداد اتنی تھوڑی سی ہے. اگر ہمارا ایک دشمن ہوتا, میں آپ سے ایک بڑی آئیڈیلسٹک بات کرنے جا رہا ہوں, یا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی, لیکن چاہے آپ کچھ بھی اس کو نام دے دیں, الزام لگائیں, لیکن ذرا ایک لمحے کو سوچئے کہ یہ سوچی تو ہوتی ہے جو بہت چیزیں بدل دیتی ہے. اور سوچ کریکٹ ہو جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. سوچ غلط ہو جائے تو اپروچ, اسٹریٹجی, پلاننگ سب غلط ہو جاتی. مثلا کب سے اسرائیل کو یہ جو چڑھایا کہ وہ یہاں رہے گا اور ویپنز کے ذریعے وہ اپنے آپ کو استحکام بخشے گا, بخش لیا آج تک. اور کتنا عرصہ آپ کے چاروں طرف تو ایک ریاست تو ہے نہیں جس سے آپ کی دشمنی ہو, جیسے پاکستان کی بھارت کے ساتھ ہے. چاروں طرف آپ کے سارے عرب ریاستیں ہیں. کس سے کتنی دیر تک لڑو گے, خوف سے کب تک کام چلاؤ گے. امریکہ کب تک تمہاری بدنامی اپنے سر لے گا. لوگ کب تک بنکرز میں جا کے چھپیں گے. لوگ ذہنی مریض بن گئے ہیں کہ ہم کس ملک کے شہری ہیں کہ ہر وقت ہماری جان جو ہے وہ خطرے میں رہتی ہے. اگر عام دن بھی ہو زندگی کے اور فٹ پاتھ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو دل میں ایک خوف چل رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ اس خوف میں آپ نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے مائٹ کے ذریعے کہ ہمارے پاس بم زیادہ ہے, ٹیکنالوجی زیادہ ہے اور ہم مار دیں گے. حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں, ایک تو آپ مانیں گے نہیں نا کہ آپ الیجیٹمیٹ چائلڈ ہیں, آپ زبردستی بنایا ہوا ملک ہے, چلو اب ہو گیا تو ہو گیا یار, کوئی بات نہیں. ہزاروں سال پہلے وہ بھی وہاں رہتے تھے. مسلمانوں کو چاہیے سچائی سے بات سوچیں, ٹھیک ہے. اب نہیں تھے تو چلو اب انہوں نے آگے زبردستی بھی زمینیں چھینی اور خریدی, جیسے بھی کیا انہوں نے ملک بنا لیا. چلو اب بن گیا نا یار, تو اس کو مان لو. لیکن اس کو بھی تو چاہیے کہ اس نے ان کے ہر طرف قبضہ شروع کر دیا, اپنا بڑھاتا گیا, اور ان کے بچوں کو مار رہے, بھوک سے مار رہے ہو, اور اس سے مار رہے ہو, اور میزائل سے مار رہے ہو. جبکہ پوری دنیا سمجھا رہی ہے کہ بھائی تھوڑا حصہ ان کو بھی دو, آدھا حصہ, تاکہ یہ بھی چین سے رہیں, تم بھی سکون سے رہو. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. آج کی دنیا گریٹر اسرائیل, اکھنڈ بھارت بنانے والی دنیا نہیں ہے. وہ دور آج سے صدیوں پہلے گزر چکے ہیں.
اب انسان جو ہے بڑا باشعور ہے، اس کا کمیونیکیشن بہت واسٹ ہے، اور وہ مختلف اس میں تقسیم ہو کے رہ رہا ہے، اور ہر ایک کی اپنی اکانومی، اپنا ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ اب اکھنڈ نہیں بن سکتا، اب گریٹر اسٹائل نہیں بن سکتا۔ پاور کا استعمال آپ کر رہے ہیں، کتنے 70-80 سال ہو گئے کر رہے ہیں نا، آج تک چین نصیب نہیں ہوا ہے آپ کو، اور آپ کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ویپن جو ہے وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور جب اس طرف دیکھو اسرائیل کی طرف، تو میں بھی سوچتا ہوں کہ پیغمبروں کی زمین سے، جہاں پیغمبر سارے آئے، وہاں سے وار کے ڈرم بیٹ ہونے کی آواز آتی ہے، جہاں بارود کے کالے دھوئیں کے اندر لوگ کھانستے ہوئے شعلوں میں جلتے ہوئے جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جہاں بچے بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں، جہاں تم بلڈنگ تاراج تباہ و برباد کر دیتے ہو، اس سرزمین پہ جو پیغمبروں کی زمین ہے، میں بڑا اسکیپٹیکل ہوتا ہوں کہ انہوں نے مذہب سے کچھ نہیں سیکھا۔ کیا مذہب نے یہ سکھایا کہ دوسرے کے بچوں کو بھوکا مارو؟ اور دونوں ابراہیمی فیتھ کے مذہب ہیں، دونوں کا مذہب اگر آپ شروع سے اگر دیکھ لیں تو وہ ایک ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کتنی مرتبہ ہے قرآن حکیم میں؟ 52 ٹائمز ہے غالباً۔ جس اسکائز کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، وہ ایک ایسی سچی کتاب ہے قرآن۔ آپ کو 5 نمازیں حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے بتاتے تھے کہ اللہ نے اتنا کہا ہے، تو وہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، آپ کم کرائیے، قوم نہیں پڑھ پائے گی آپ کی۔ یہ ساری تاریخی حقیقتیں اگر یا میں بیان کرنے لگوں تو یار اسے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی برانچ سے آئے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی، یہ سارے کرسچن بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، اور یہ ان کا مذہب کیا یہ سکھاتا ہے؟ یعنی جہاں پہ میزائلوں کی آوازیں دعاؤں کی آوازوں کو نیچا کر دیں، وہ پیچھے رہ جائیں، اور میزائل کی آوازیں زیادہ ہوں، تو میں کیسے مان لوں کہ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پہ عمل کیا ہے؟ تم نے مذہب سے کچھ سیکھا ہے؟ تم نے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ تم لوگ بس مذہب کا نام لیتے ہو، بڑے خوبصورت مذہب ہیں سب کے، لیکن نہیں، یہ مذہب پہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھو، یہ پیس کو یہ جو آخری آپشن چوائس سمجھتے ہیں نا، یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پیس پہلا آپشن رکھنا چاہیے دماغ میں، اور امن جو ہوتا ہے وہ کوئی خواب نہیں ہوتا ہے، امن سچے فیصلوں سے قائم ہوتا ہے۔ اگر تم سچے فیصلے کرو اپنی زندگی کے، اور اس دنیا میں دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھو، تو مذہب پہ بھی تم نے عمل کیا، انسانیت پہ بھی تم نے عمل کیا۔ اور اگر دن رات یہ خناس دماغوں میں آ جائے، ہمارے پاس رافیل ہے، ہمارے پاس وہ J-35 ہے، ہمارے پاس یہ، تمہیں پروٹیکشن نہیں دے سکتے۔ آج اس کا عمل دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی دیکھا ہے ہم نے ہندوستان پاکستان جنگ میں بھی، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہیں اور سب کچھ ہے اور ہتھیار ہیں، اور حشر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ویپن آپ کو وہ نہیں دے سکتے۔ روس کوشش کر رہا ہے دونوں طرف بات کرنے کی، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے۔ دیکھو، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ایٹمی وار کی طرف چلی گئی تو میں نے آپ سے کہا ان دو ممالک کا ہی نقصان نہیں ہے، آئل مہنگا ہوگا، ساری دنیا میں مہنگائی بڑھ جائے گی۔ تابکاری اگر پھیلی، ریڈیشن اس کی، ایٹامک اس کی، تو سارے دور دراز تک لوگوں کو ہلاک کرے گی، اور اس کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ جس کا تصور کرنا بھی، اگر مجھے ابھی جو میں پڑھ رہا تھا اگر وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ بس اتنا ہی پریشانی کافی ہے کہ اپنے ذہنوں کو وار سے ہٹائیے، امن کی طرف لائیے، سچائی سے بات کیجئے، روٹ کاز جو ہیں اس کو حل کیجئے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ کشمیر کو آزادی دے، جو لوگ
78 سال سے اپنی آزادی چاہتے ہیں، ان کو آزادی دے۔ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فلسطین کی ریاست، بھائی وہ صدیوں سے فلسطینی وہاں رہ رہے ہیں، وہ کہاں جائیں؟ وہ کوئی فرینچ قوم کے لوگ ہیں؟ وہ ہندوستان کی قوم کے لوگ ہیں وہ فلسطینی؟ وہ صدیوں سے وہاں آباد ہیں، ان کے اس پہ تم نے قبضہ کر لیا، چلو مان لیا تمہارا قبضہ بھی، اب ان کو آدھا گھر دو، اگر نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ 78 سال کتنے ہو گئے تم کو، آج تک تم ذہنی مریض بن چکے ہو، ہتھیار پہ ہتھیار جمع کر رہے ہو، لیکن دیکھو حال کیا ہو گیا تمہارا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ پیس اوور وار کے حق میں ہیں کہ نہیں پیس ہونا چاہیے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔